खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त ईद फतीर के पहले दिन जब फिसा ज़बा किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे फसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो एक आरास्ता बाला खाना तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फिसा तैयार किया। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है, और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताग के शीरे में से फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। तब वो हम्द गाकर कोहे जैतून को गए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद मनाते हैं। आप सबको भरपूर तालियों में ये ईद बहुत बहुत मुबारक है। ये ईद बहुत ही खूबसूरत तरीन ईद है। ये ईद शुक्रगुजारी की ईद है। ये ईद ज़िंदगी बख्श ईद है। ये ईद ईमान अफरोज़ ईद है। ये ईद मोहब्बत की ईद है। ये ईद अपने आप को तोड़ने और दूसरों में बांटने के अमल को समझने की ईद है। यूखरिस्त का मतलब है शुक्रगुजारी और बरकत। यूखरिस्त का मतलब है जिंदगी देना और जिंदगी बांटना। ये अमल बहुत ही मुश्किल है और जिस शख्स को भी ये बात समझ में आ जाए कि जिंदगी का असल मकसद क्या है, अपनी ज़िंदगी से दूसरों को ज़िंदगी देना, ज़िंदगी बांटना, यही एक मसीही मोमन की मेराज है। यही मसीही मोमनीन का अव्वलीन फ़र्ज़ है। यही यस्सु का तर्ज़े ज़िंदगी था और यही यस्सु इस दुनिया में रहते हुए करता रहा और सिखाता रहा। ज़िंदगी देता रहा, ज़िंदगी बांटता रहा। खुदावंद यीशु मसीह जो कि हकीकी बदन है, उसने
ہمارے گناہوں کے لیے شکر گزاری کی قربانی دی اور ہمیں نئی زندگی عطا فرمائی۔ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی ایمان افروز اور پروقار عید کلیسیا کی طرف سے مسیح کو باضابطہ طور پر پیش کی جانے والی عقیدت اور شکر گزاری ہے۔ آج ہم اس عید کے موقع پر اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی پاک ذات کی عقیدت کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ عید عطا فرمائی، جس نے ہمیں اپنا پاک بدن کھانے اور اپنا پاک لہو پینے کو دیا۔ اس عید کا لاطینی نام کارپس کرسٹی ہے۔ اس کا آغاز 13ویں صدی میں ہوا۔ لطوریہ کیلنڈر کے مطابق یہ پاک تثلیث کی عید کے بعد آنے والے اتوار کو منائی جاتی ہے۔ آج کے دن بہت ساری جگہوں پر یوخرستی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ کاہن بابرکت ہوستیاں کو لے کر اوپر اٹھاتا ہے، لوگ اس پاک یوخرست کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ عید عطا فرمائی۔ آج کے دن اس بیش قیمت تحفے کے لیے خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اس عید کا آغاز بیلجیم کے بشپ رابرٹ نے 1246 میں اپنی ڈائسس کی سطح پر کیا اور پھر یہ عید ڈیولپ ہوتے ہوتے آگے بڑھتی رہی۔ اس کا ہسٹوریکل پس منظر اور اس کی ڈیولپمنٹ ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبی کہانی ہے، لیکن آج ہم ان سارے واقعات کو اس محدود وقت کے اندر یکجا نہیں کر سکتے، لیکن یہ عید 1246 میں بیلجیم میں شروع ہوئی اور پھر اس کا ارتقاء جو ہے اس کے اندر بے شمار معجزات ہیں، ویژنز ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، گھیان و دیان ہے، مجالس ہیں اور بہت زیادہ عرق ریزی کے ساتھ اس بھید پر غور و فکر کرنے کے بعد ستمبر 1264 میں پوپ اربن چہارم نے پاپائی فرمان کے ذریعے اس عید کو عالمگیر کلیسیا میں متعارف کروایا۔ تو 1264 سے ہم یہ عید جو ہے وہ پاپا اعظم کے حکم کے مطابق، پاپائی فرمان کے مطابق ہم اس عید کو باقاعدہ طور پر مناتے جا رہے ہیں، اور یہ عید پاک تثلیث کے دوسرے ہفتے میں منائی جاتی ہے۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے پاک تثلیث کی عید منائی جس میں ریورنڈ فادر امجد یوسف نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاک تثلیث کو بیان کیا، اور آج ہم خداوند یسوع المسیح کے پاک بدن اور خون کی عید مناتے ہیں۔ آپ نے تعارف میں بھی سنا کہ یہ عید ہمارے ایمان کا سرچشمہ اور مرکز ہے۔ یہ بہت بڑی عید ہے، یہ بہت خوبصورت عید ہے۔ ہمارا سارے کا سارا ایمان جو ہے وہ اس پاک بدن اور پاک خون کے گرد گھومتا ہے۔ سائیکل بھی کے اندر جو آج کی تلاوتیں ہیں، اس میں آج کی اس عید کو ایک عہد کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ ایک عہد ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو خروج کی کتاب میں سے آپ نے سنی ہے، یہ خون اس عہد کا ہے جو خداوند نے تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ اس وقت موسیٰ آیا اور خداوند کا سارا کلام اور سارے احکام لوگوں کو بتائے، تو سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر اس سے جواب میں کہا، سب کچھ جو خداوند نے فرمایا ہے
ہم بجا لائیں گے۔ تب موسیٰ نے خداوند کا سارا کلام لکھا اور صبح کو سویرے اٹھ کر اس نے پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ بنائی اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 ستون لگائے اور بنی اسرائیل کے کئی جوانوں کو بھیجا، تو انہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بچڑوں سے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے ذبح کیے، اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں ڈالا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا اور عہد کی کتاب لے کر لوگوں کو سنا کر پڑھی۔ تب وہ بولے کہ سب کچھ جو خداوند نے فرمایا ہے ہم بجا لائیں گے اور فرما برداری کریں گے۔ تب موسیٰ نے خون لیا اور لوگوں پر چھڑکا اور کہا، یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کی بابت تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ تو آج کہ یہ عید ہم سب کو یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک عہد ہے، اور عہد کے لیے خون کا بہایا جانا از حد ضروری ہے۔ خون کے بہانے جانے کے بغیر عہد نہیں ہو سکتا۔ عہد کمپلیٹ اس وقت ہوتا ہے جب خون بہایا جاتا ہے۔ تو پرانے دور میں لوگ عہد کرنے کے لیے کسی نہ کسی جانور کو ذبح کرتے تھے، اس کے 2 حصے کرتے تھے اور ایک اس طرف اور ایک اس طرف، اور اس میں سے گزرتے تھے تاکہ کوئی بھی فریق اگر اس عہد پر پورا نہ اترے تو اس کی بھی اس جانور کی طرح اسے بھی کاٹ دیا جائے۔ تو یہ عہد جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اس دور میں جو بھی ایگریمنٹ ہوتے تھے، جو بھی عہد ہوتا تھا، لوگ اس پر کاربند رہتے تھے، پابند رہتے تھے، اور کئی دفعہ امن و سلامتی کے لیے بھی عہد باندھے جاتے تھے، قبیلوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، 2 پارٹیوں کے درمیان۔ تو اس عہد کی ہمیشہ پاسداری کی جاتی تھی۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ ہم ایک طرف وعدہ کرتے اور دوسری طرف مکر جاتے ہیں، اور اسی لیے آج کی اس دنیا میں بے شمار بگاڑ ہے کہ ہم اپنی زبان کی بھی پاسداری نہیں کر پا رہے، ہم اپنی وفا پوری طرح سے نہیں نبھا رہے، نہ خدا کے ساتھ اور نہ انسانوں کے ساتھ۔ تو اس لیے آج کی سوسائٹی میں بہت بڑا بگاڑ ہے، بہت بڑی پریشانیاں ہیں، بہت بڑی ناچاکیاں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ ہم عہد کے لوگ ہیں اور ہم نے اپنے عہد کو بھلا دیا ہے۔ یہاں پر موسیٰ کیا کرتا ہے؟ خدا کا کلام لے کر آتا ہے، خدا کی شریعت لے کر آتا ہے اور سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو سارا کچھ سمجھاتا ہے، سارا کلام سناتا ہے، ساری شریعت ان کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو خدا نے کہا ہے ہم بجا لائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ 12 قبیلوں کا قربان گاہیں بناتا ہے اور وہاں پر سوختنی قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، اور آدھا خون وہ قربان گاہ پر چھڑکتا ہے اور آدھا لوگوں پر چھڑکتا ہے تاکہ لوگ پاک اور صاف ہو جائیں۔ اس عہد کے وسیلے سے، اس عہد کی خوبصورتی کے وسیلے سے، اس عہد کی اہمیت کے وسیلے سے وہ لوگوں پر چھڑکتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پاک اور صاف ہو جائیں۔ موسیٰ نے خون لیا اور لوگوں پر چھڑکا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کی بابت تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ پارٹیوں کے درمیان عہد، قوموں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان، فریقین کے درمیان، لیکن یہ عہد جو ہے وہ خدا اور انسان کے درمیان ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ کہاں خدا کی پاک ذات جو از سر بے حد پاک ہے،
اور کہاں انسان جو گناہ کا خطا کا پتلا ہے اس کے درمیان یہ عہد باندھا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی برکت ہے، خدا کا بہت بڑا رحم، خدا کی بہت بڑی کرم نوازی کہ وہ انسانوں سے محبت رکھتا ہے اور اپنے سے کم تر اور گنہگار انسان کے ساتھ عہد باندھتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے کہ خدا انتہائی پاک ترین ذات اور انسان انتہائی گنہگار، لیکن اس کے باوجود خدا اپنی محبت کے طفیل انسان کو قبول کرتا ہے، انسان سے عہد باندھتا ہے۔ حالانکہ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی سملیرٹی نہیں ہے، کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خدا انسان کے ساتھ عہد باندھتا ہے۔ یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کی بابت تمہارے ساتھ باندھا۔ تو آج ہم اس عہد کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سب پر کرم کیا ہے، خدا نے ہمیں چنا ہے، خدا نے ہم پر رحم کیا ہے، خدا نے ہمیں اپنی محبت میں شامل کیا ہے، خدا نے ہمیں قبول کیا ہے اور ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، عہد باندھا ہے۔ تو جس طرح ان لوگوں نے کہا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے ہم بجا لائیں گے، آج آپ سب بھی اس بات کا عہد کریں کہ جو کچھ آج کی یہ پاک عید ہمیں سکھاتی ہے ہم اس کو بجا لائیں، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آج کی دوسری تلاوت جو عبرانیوں کے خط میں سے لی گئی ہے، اس میں خداوند یسوع المسیح کو کاہن اعظم کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ تو یہاں تینوں چیزوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، کاہن، مذبح اور لوگ۔ اے بھائیو، مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا کاہن اعظم ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر مسکن کی راہ، کاہن اعظم ہے اور مسکن ہے، یعنی ہیکل ہے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں، یعنی اس خلقت کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی لہو، اپنا ہی خون لے کر مقدس میں ایک بار قطعی طور پر داخل ہوا اور ابدی مخلصی حاصل کی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور بچیا کی راکھ کے ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے جسمانی تطہیر کے لیے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو کتنا زیادہ مسیح کا خون جس نے ازلی روح کے وسیلے سے اپنے آپ کو خدا کے آگے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے ضمائر کو مردہ کاموں سے کیوں پاک نہ کرے گا۔ خداوند یسوع المسیح ہمارا کاہن اعظم ہے، اور وہ کاہن اعظم بھی ہے اور برہ بھی ہے۔ تو جب تک یہ تین چیزیں آپس میں نہیں ملتی اس وقت تک عہد مکمل نہیں ہوتا۔ کاہن کا ہونا ضروری ہے، ہیکل کا ہونا ضروری ہے، اور برے کا قربان ہونے والے جانور کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں آج کی اس پاک تلاوت میں موجود ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اگر پرانے عہد نامے کے اندر بکروں، بچڑوں اور بچیا کی راکھ اور بکروں اور بچڑوں کا لہو انسان کی جسمانی تطہیر کے لیے کام کر سکتا ہے، تو یسوع کا لہو جو بے عیب لہو ہے، جو قیمتی لہو ہے، جو خدا کے برے کا لہو ہے، وہ ہمیں کیوں پاک نہیں کر سکتا؟ تو اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اب یہ برہ ہی اپنے پاک لہو سے
हमें पाकीज़गी अता करेगा। अब और बछड़ों की ज़रूरत नहीं है, बकरों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यीशु मसीह जो अज़ल से खुदा का बर्रा है और उसने अपने आप को खुदा के आगे बेऐब कुर्बान कर दिया है, तुम्हारे ज़मायर को मुर्दा कामों से क्यों पाक ना करेगा, क्यों पाक ना करेगा। कहते हैं कि शतरंज के अंदर एक बहुत बड़ा ये खेल है। शतरंज के अंदर जब वज़ीर मर जाए और जब इंसानी ज़मीर मर जाए तो इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। शतरंज के अंदर वज़ीर मर जाए तो खेल ख़त्म हो जाता है, और इंसानी ज़मीर मर जाए तो इंसान फिर इंसान नहीं रहता। तो इस मुर्दा ज़मीर को फिर पाक साफ करने के लिए, फिर से बहाल करने के लिए यीशु के लहू की ज़रूरत है। आज ये वाज़े तौर पर बात कही गई है कि तुम्हारे ज़मायर यानी ज़मीरों के मुर्दा कामों से क्यों पाक ना करेगा, ताकि ज़िंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के ज़रिए से जो पहले अहद के वक्त की ख़ताओं की मुआफ़ी के लिए हुई है, वो जो बुलाए गए हैं अब्दी मेरास हासिल करें, अब्दी मेरास हासिल करें। यीशु का बहाया हुआ पाक लहू हमें मेरास अता करता है। हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, हम खुदा की फर्जंदियत के अंदर आ जाते हैं, और जब खुदा की फर्जंदियत में आ जाते हैं तो फिर उसकी मेरास को हासिल करने के भी लायक बन जाते हैं, क्योंकि यीशु के साथ हमारा एक ख़ास रिश्ता बन जाता है। तो फिर हम मेरास हासिल करने के भी लायक बन जाते हैं। आज की पाक अंजील के अंदर उस खूबसूरत कहानी को बयान किया गया है कि किस तरह उन्होंने बाला खाना में आखिरी फिसा, आखिरी खाना खाया, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस पाक यूखरिस्त को मुकर्रर किया, रोटी को बरकत दी और कहा, ये लोग खाओ, ये मेरा बदन है। और इसी तरह अंगूर के सिरके का प्याला लिया और कहा कि ये लो, ये मेरा खून है जो नया अहद है। तो यीशु मसीह अपने पाक लहू से एक नया अहद बांध रहा है। आज की पहली तिलावत में आपने पुराने अहद की बात सुनी, लेकिन आज यीशु अपने पाक लहू से एक नया अहद, एक नए दौर का आगाज, एक नई बात, एक नई मंजिल, एक नई सम्मत की तरफ हमें लेकर जाता है। और वो कहता है कि मेरा ये लहू जो है वो नए अहद का, नए अहद की जमानत देता है। अब आपने यीशु के पाक लहू में अहद बांधना है और उसकी बातों को सुनना है, उसकी तालीमात को सुनना है और उसको उन पर अमल करना है, ताकि हम हकीकी तौर पर आज की इस खूबसूरत ईद की डेप्थ और गहराई को जान सके। आज के इस टॉपिक पर बेशुमार किताबें और चर्च फादर्स ने, सेंट्स ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। ये हमारे ईमान की बुनियाद और हमारे ईमान का सरचश्मा है। ये खूबसूरत सैक्रमेंट है जिसके वसीले से हम जिंदगी हासिल करते हैं। पाक यूखरिस्त कलीसिया का मरकजी सैक्रमेंट है, जिसमें खुदावंद हकीकी तौर पर मौजूद होता है। मेरे भाई और बहनों, ये हमारा ईमान है। इस ईमान के तहत हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
بیٹھے ہوئے ہیں, اس پاک الطار کی طرف نظریں جھکائے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہے. یہاں پر یسوع المسیح کی قربانی چڑھائی جاتی ہے, یہاں پر پاک برہ بے عیب برہ قربان ہوتا ہے, اور اس کے پاک لہو سے, اس کے پاک بدن سے ہم زندگی پاتے ہیں, گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں, پاکیزگی حاصل کرتے ہیں, زندگی کی کثرت کو حاصل کرتے ہیں, ابدی زندگی کے وارث بنتے ہیں. ایک ہی وسیلہ ہے, ایک ہی وسیلہ ہے, وہ پاک یوخرسٹ ہے. پاک یوخرسٹ کے بغیر زندگی نہیں ہے. پاک یوخرسٹ کے بغیر اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہوں تو وہ ناممکن ہے, وہ امپاسبل ہے, ہو نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا کہ یسوع کے پاک بدن اور لہو کے بغیر آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں. ناممکن بات ہے. اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ پاک یوخرسٹ کے اندر یسوع المسیح حقیقی طور پر موجود ہوتا ہے, حقیقی طور پر موجود ہوتا ہے. اور یہ بہت گہری بات ہے, یہ بہت گہرا ایمان. اور جب آپ اس ایمان کے ساتھ اس پاک قربان گاہ کی طرف, اس مذبح کی طرف بڑھیں گے کہ ہم زندہ یسوع کو حاصل کر رہے ہیں, ہم زندہ یسوع سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم زندہ یسوع سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم زندہ یسوع سے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم زندہ یسوع سے ملاپ کرنے کے لیے آئے ہیں, تب جا کر آپ کو حقیقی موجودگی کا احساس ہوگا. حقیقی موجودگی. پاک یوخرسٹ کلیسیا کا مرکزی سیکرمنٹ ہے جس میں خداوند حقیقی طور پر موجود ہوتا ہے. 7 ساکرامنٹوں میں یہ ساکرامنٹ سب سے منفرد اور یکتا ہے. یہ ایمان کا ساکرامنٹ ہے, یہ ایمان کا ساکرامنٹ ہے. یوخرسٹ کلیسیا کے اتحاد کی علامت ہے. یوخرسٹ کلیسیا کے اتحاد کی علامت ہے. جس طرح گندم کے بہت سارے دانے پس کر ایک روٹی بن جاتی ہے, پھر اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا, پھر ہم ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ کتنے دانے ہیں, کتنے اس ایک روٹی کے اندر, کیونکہ وہ اس قدر یکجا ہو جاتی ہے, پس جاتی ہے. اسی طرح ہم سب آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ سوچ کے مالک ہیں, ڈیفرنٹ گھرانوں سے ہیں, ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ ہے, ہمارا سارا کچھ ڈیفرنٹ ہے, لیکن آج ہم ایک یسوع کے لیے یہاں پر ایک بدن بن کر, یسوع کا اسراری بدن بن کر یہاں پر جمع ہوئے. تو یہ ساکرمنٹ ہمیں اتحاد اور اتفاق, جب تک آپ کے اندر یہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی ویلیو نہیں ہوگی. آپ نے اپنے اندر وہ اتحاد اور اتفاق لانا ہے, کیونکہ یوخرسٹ کلیسیا کے اتحاد کی علامت ہے. یہ پاشکائی بھید یعنی یسوع کے مرنے, جی اٹھنے اور دوبارہ آنے کو دہراتا ہے. یہاں پر یہ ساری کہانی دہرائی جاتی ہے. نجات کے سارے بھید کو جب بھی پاک ماس ہوتی ہے تو پاشکائی بھید دہرایا جاتا ہے. باقی کے سبھی ساکرامنٹوں میں ہمیں الہی فضل ملتا ہے. باقی کے 6 ساکرامنٹس میں ہمیں الہی فضل ملتا ہے, جبکہ یوخرسٹ میں یسوع بذات خود ملتا ہے. خداوند یسوع المسیح ہمیں بذات خود ملتا ہے. یہ ڈفرنس ہے, یہ خوبصورتی ہے پاک یوخرسٹ کی, کہ باقی ساکرامنٹس میں اس کا فضل ہم حاصل کرتے ہیں, لیکن اس ساکرامنٹ میں ہم اسے
بذات خود حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہم سب سے ملاقات کرتا ہے، خدا ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور ہمارے دل کا مہمان بنتا ہے۔ جب ہم پاک شاکت لیتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں کا مہمان بن جاتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے، بہت میں نے کہا کہ یہ خدا اور انسان کا ملاپ، یہ اس کے کمال ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ وہ پاک ترین ہستی ہماری زندگی کا حصہ بنے، ہمارے اس گنہگار وجود کا حصہ بنے، وہ ہمارے دل کا مہمان بنے، وہ ہمارے دلوں میں جگہ پائے، وہ ہماری زندگیوں میں آئے، وہ ہماری معاشرت کا حصہ بنے، وہ ہمارے خاندانوں کا حصہ بنے۔ اس کرم نوازی کے لیے آج ہم سب اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کرم نوازی کے لیے آج اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ تیری پاک مرضی ہے، تیری نظر کرم ہے، تیری کرپا ہے جو تو ہم سب پر، ہم جیسے گنہگار انسانوں پر کرتا ہے، کیونکہ تو ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ پاک یوخرسٹ یسوع کا عظیم تحفہ اور کلیسیا کا عظیم خزانہ ہے، عظیم خزانہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی چیز ہماری نہیں ہے، یہ اس کا تحفہ ہے اور ہمارا قیمتی خزانہ ہے، عظیم خزانہ ہے۔ اس پر بڑی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمیں روحانی نعمتوں سے معمور کرتا ہے، آگے بڑھنے کا فضل دیتا ہے اور قوت بخشتا ہے۔ یہ صلیبی قربانی کی یادگاری اور یسوع کی محبت کی لازوال ضیافت ہے۔ یسوع المسیح کی صلیبی قربانی اور اس کی لازوال محبت کی ضیافت ہے، جو یسوع نے صلیب پر اپنی زندگی کو قربان کیا، اپنا پاک لہو بہایا، اس کی یادگاری ہے۔ میری یادگاری میں تم یہی کیا کرو، یسوع المسیح کا فرمان ہے، یہ کرو گے تو بچو گے، اس کے بغیر کوئی بچت نہیں ہے۔ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنا مرضی کلام حفظ کر لیں، جتنی بڑی کروسیڈ کر لیں، جتنی مرضی دعائیہ شفائیہ کر لیں، لیکن یسوع کی صلیبی قربانی کی یادگار کو تازہ کرنا اور اس کی لازوال محبت کی ضیافت میں شرکت کرنا ہی ہماری زندگیوں کا بچاؤ ہے۔ یوخرسٹ کے ساتھ ہماری وابستگی ہمیں اس کے جلال کے ساتھ وابستہ کرتی ہے۔ اگر آج ہم اس پاک یوخرسٹ سے محبت کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اسے سجدہ کریں گے، اسے مانیں گے، تو پھر ہم خدا کے جلال میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ ہماری پاک یوخرسٹ سے وابستگی اس کے جلال میں شمولیت کی ضمانت ہے۔ یوخرسٹ ہمارے لیے آسمانی غذا ہے جو ہمیں زندگی کی بھرپوری عطا کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں حاصل نہیں کرتے تو ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اٹل بات ہے، اٹل فیصلہ ہے، اٹل حقیقت ہے کہ اگر ہم اس اپنی زندگی میں پاک یوخرسٹ کو حاصل نہیں کر پائے، اس پر ایمان نہیں لا پائے، خداوند یسوع المسیح کی حقیقی موجودگی کو نہیں سمجھ سکے، تو پھر آپ کا ہمیشہ کی زندگی سے دور دور کا بھی ناطہ نہیں ہے، کیونکہ یوحنا 6 باب پورا پاک یوخرسٹ کی تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اسی میں زندگی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور زندگی کا راستہ نہیں ہے۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں قائم رہتا ہوں، اور
हकीकी ग़िज़ा मेरा बदन और हकीकी शुर्ब मेरा खून ही है। बहुत ही गहरी तालीम है और बहुत ही खूबसूरत तालीम है। इसी पर हमने ईमान लाना है और हमने हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनना है। मुक़द्दस जॉन क्रिसोस्टम फरमाते हैं कि हम ये नहीं करते कि आज जो कुर्बानी चढ़ा रहे हैं इसमें एक बर्रा है, दूसरे दिन कोई और बर्रा है, तीसरे दिन कोई और बर्रा है, बल्कि ये एक ही बर्रा है और एक ही कुर्बानी है और एक ही कुर्बान गाह है। ये फर्क नहीं है कि ऐसी ईद ते वैड़ा कर लिया तो अगली ईद ते बकरा कर लिया तो उस तो अगली ते छतरा कर लिया तो हम कहें कि हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक ही बर्रा और वही कुर्बान हुआ है, उसके बाद अब कोई कुर्बानी नहीं है। वही वाहिद कामिल और सच्ची कुर्बानी जो सलीब पर हुई। मुक़द्दस जॉन क्रिसोस्टम फरमाते हैं कि वही कुर्बानी की याद ताज़ा हो रही है और वो सारे ज़मानों के लिए है। जब भी आप करेंगे, जिस वक्त भी आप करेंगे, वही पाक कुर्बानी की तासीर आपकी ज़िंदगियों में इनकलाब लाएगी। एक ही बर्रा, एक ही मज़बा, एक ही हैकल। आए खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करें आज की इस खूबसूरत और बाबरकत ईद के लिए, जो हमारे ईमान को हिला के रख देती है, जो हमारे ईमानों को मजबूत कर देती है, जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है कि इसके वसीले के बगैर हम किसी चीज़ के नहीं हैं। आज हम ज़रा देखें कि इतनी खूबसूरत बात कि खुदा इंसान के हाथ पर, इंसान की ज़िंदगी में, इंसान के दिल में आता है, तो क्या हम उसका उतना ही एहतराम करते हैं, उतने ही अदब और ताज़ीम से उसे हासिल करते हैं? आज जब पाक यूखरिस्त की बात हो रही है तो जब हम इसको हासिल कर रहे होते हैं तो क्या हमारे दिल में कोई बात होती है? क्या हम खुदा के खौफ को अपने दिल में रखते हुए लाइनों में लगे होते हैं कि या सिर्फ एक रूटीन के साथ हम ले रहे होते? अगर तो आप रूटीन के अंदर आते हैं तो मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि जो इसे नालायक तौर पर खाता और पीता है वो अपनी सज़ा खाता और पीता है। नवंबर के महीने में हम यूहन्नाबाद में एक बड़ी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, ईमानी जोश और जज्बे के साथ यीशु को अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। लेकिन जब उस बादशाह के करीब आ रहे होते हैं तो क्या उस बादशाह की अज़मत, उस बादशाह का दबदबा, उस बादशाह का जलाल हमारे जहनों में मौजूद होता है या नहीं होता? कि हम किसके सामने जा रहे हैं, किसके साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, किसको हासिल करने के लिए जा रहे हैं? अगर हमारी ज़िंदगी में या हमारे ज़हन में उसकी अहमियत है तो फिर हमें पता होगा कि हमने कैसे जाना है, कैसे जाना है। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है इन बातों को समझने की, क्योंकि आप का हैकल के अंदर आना, आपका हैकल के अंदर बैठना, आपका कलाम सुनना, आपका उठना बैठना, पाक शराकत लेना ही इस बात की गवाही देता है कि आप मसीही मोमन हैं, आप डिसिप्लिन रखने वाले लोग हैं। आपके लिए ये इंतहाई अहमियत की बात कोई हो रही है जिसमें आप शमूलियत कर रहे हैं। मैंने कई दफ़ा देखा है कि बस धक्कम पेल, इधर मार उधर मार, मैं पहला लैनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
یہ آج کے سیکرامنٹ کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر وہ خوف نہیں ہوتا کہ ہم کس کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایتھو ٹیشو چنگا پسینے نہ پجیا وہ بھی اتنے رکھیا ہے، ایک پاسے موبائل ہے ایک پاسے ٹیشو ہے، نہ ہم سر پاک شراکت لین لگے پتہ لگتا ہے کہ موبائل کتنے رکھیے ٹیشو کتنے رکھیے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کو لینے جا رہے ہیں، کس کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پرانے پریسٹ جو ہیں نا، ان کے ہاتھ ایسے رہتے تھے جب تک پاک مس ختم نہیں ہوتی تھی، جو بابرکت ہوستیا کو چھو لیتے تھے تو پھر وہ ان کے ہاتھ ایسے ہی رہتے تھے، ان 2 انگلیوں سے جب وہ ہوستیا کو چھوتے تھے تو ماس کے اینڈ تک وہ ایسے ہی ہاتھ رہتے تھے، جڑے رہتے تھے، کوئی کسی نے ہاتھ انج کیتا ہوندا، کوئی انج پھڑ رہا ہوندا۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ کی سنجیدگی بتائے گی کہ آپ پاک یوخرسٹ لے رہے ہیں، اور فوری پتہ چل جاتا ہے جو پہلی دفعہ آتا ہے لائن کے اندر، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو ہمارے روایتی گاؤں ہیں، خوشپور، مریم آباد، فرانسس آباد، شور کوٹ والا، تو وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے، مشنریوں نے یہ کیٹیکزم ان کی زندگیوں میں بھر دیا ہوا ہے کہ یہ افضل ترین چیز ہے، اس کے بغیر اس کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ پاک شراکت لے کے باہر جا کے ایسی لڑن ڈے انہیں، اور فوری طور پر گالیاں، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اس یسوع کو حاصل کرنے کا اگر آپ نے اس احساس کے ساتھ اسے حاصل ہی نہیں کیا؟ ہریش میسی کہتے تھے پاویں بوریاں دیاں بوریاں پاک شراکت کھا لو، لیکن جب تبدیلی نہیں ہے، جب احساس نہیں ہے، جب اس کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کی قدرت کا، اس کی الوہیت کا احساس ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ایک دفعہ پھر ہم آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ خداوند کے پاک برے میں، اس کی پاک قربانی میں، اس کے مذبح سے سیر ہوتے ہیں، اور وہ کم از کم کوئی 2 3 4 گھنٹے تو آپ کی زندگی میں کچھ اچھائی رہنی چاہیے، کوئی بھلائی رہنی چاہیے، کوئی اچھی سوچ رہنی چاہیے، کہ بس ایک روٹین میں آئے فٹافٹ لی اور چلے گئے، بس ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ایک دفعہ پھر آپ کو باور کرایا جاتا ہے کہ خدا نہایت پاک ترین ہستی ہے، اور اس کرم کے لیے اس کا شکر ادا کرے۔ کانپنا چاہیے آپ کو، آپ کے ہاتھ کانپنے چاہیے، آپ کے اندر خوف ہونا چاہیے کہ میں یسوع المسیح کو، خدا کو اپنے بدن کا حصہ بنا رہا ہوں، اور تیرا کرم۔ معافی مانگنی چاہیے کہ میں اس لائق نہیں تھا جو تو نے مجھ پر کرم کر دیا، اپنے آپ کو میری زندگی کا حصہ بنا دیا۔ ہم نے یسوع بننا ہے، پاک شراکت کھاتے 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 یسوع بننا ہے۔ اگر یسوع نہیں بنتے تو پھر پاک شراکت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح بننا ہے، یہی پاک یوخرسٹ ہے کہ آپ جتنا اس کو حاصل کرتے جائیں، آپ تبدیل ہوتے جائیں، آپ کی زندگی بدلتی جائے، اور آپ اسی طرح کام کریں، مسیحائی کام کریں، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں اپنی زندگی سے۔ خدا آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی عید آپ سب کے لیے ڈھیروں برکتیں لائیں اور بہت ساری برکات کا وسیلہ بنے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔